लोगों को जो ये रास्ते रोकते थे। फिर देखा एक शख्स है बहुत बड़ा ढेर जमा किए हुए, जिसको उठा भी नहीं सकता, फिर भी वो और बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। अब उठाया भी नहीं उसे जा सकता। पूछा ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपकी उम्मत का वो शख्स है। देख लें, अब ये मुसलमान है, इसीलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ना, आपकी उम्मत का वो शख्स है। ज़कात भी मुसलमान पे फर्ज है ना, नमाज भी मुसलमान पे फर्ज है ना, ये सारे मुसलमान लोग हैं, फिर भी उनके ये अंजाम हो रहे हैं। ये हो सकता है बरज़ख में उनको ये सजाएं मिल रही हो, ये भी हो सकता है मुमकिन, या फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन उनको ये सजाएं देनी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ दिखाया जा रहा है मिसाल के लिए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता सके। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन अब एक ऐसे बंदे को देखा इतना ढेर इकट्ठा किया जा रहा है लेकिन उठा नहीं सकता। फरमाया ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जिसके ऊपर लोगों के हकूक इस कदर ज्यादा है लेकिन वो अदा नहीं कर सकता, लेकिन वो और हकूक चढ़ा रहा है और अमानतें ले रहा है लोगों से। फिर आपने एक जमात को देखा जिनकी जुबान और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। इधर कटे फिर ठीक हो गए, फिर कट गए फिर ठीक हो गए, यही होता जा रहा है। सोचें, कैंचियों से ये होंठ काटे जा रहे हैं। आप यहाँ पे खुद इमेजिन करें कि इंसान कैंची पकड़ ले और जरा नाखून ज्यादा कट जाए ना, तो इंसान की तकलीफ इतने दिन तक होती रहती है। और कहा ये कि होंठ जो इतनी नाजुक चीज है इसको काटा जा रहा। फरमाया ये फितने वाले वाइज और खतीब है। कई लोग आपने देखा ना, जो वाज करने वाले होते हैं मिंबरों पे बैठ जाते हैं और लोगों में फितने फैलाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि फितना फैले लोगों में, लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने शुरू हो जाएं। कई फिरका वारियत फैलाते हैं, कोई ऐसी बातें करते हैं जो दीन में नहीं है लेकिन उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर देखा एक छोटे से पत्थर के सुराख में से एक बहुत भारी बैल है जो निकल रहा है। फिर वो लौटना चाहता है लेकिन लौट नहीं सकता। पूछा जिब्राइल ये क्या है? फरमाया ये वो शख्स है जो कोई बड़ा बोल बोलता है, फिर इस पे शर्मिंदा हो तो होता है लेकिन लौटा नहीं सकता। यानी बातें तो बड़ी बड़ी करना लेकिन उसके बाद करना कुछ नहीं। फिर एक वादी में पहुंचे, वहां पे बड़ी नफीस नहायत खुशगवार ठंडी हवा थी और बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। बड़ा राहत सुकून था और मुबारक की सदाएं थी। ये सुन के आपने पूछा जिब्राइल ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जन्नत की आवाज है। वो कह रही है या अल्लाह मुझसे अपना वादा पूरा कर, मेरे बाला खाने, मेरा रेशम, मेरे मोती, मेरे मूंगे, सोना चांदी, जाम कटोरे, पानी, दूध, शराब, ये सारी नेमतें बहुत ज्यादा हो गई। अल्लाह अपना वादा पूरा कर। और अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, हर एक मुसलमान मोमिन मर्द औरत जो मुझे और मेरे रसूलों को मानता हो, नेक अमल करता हो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करता हो, मेरे बराबर किसी को ना समझता हो, वो सब तुझ में दाखिल होंगे। सुन, जिसके दिल में मेरा डर है वो हर खौफ से आजाद होगा, उसको कोई खौफ नहीं होगा। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, जो मुझसे सवाल करता है वो महरूम नहीं रहता, जो मुझे कर्ज देता है मैं उसको बदला देता हूँ, जो मुझ पर तवक्कल करता है मैं उसके लिए काफी हो जाता हूँ। मैं सच्चा माबूद हूं, मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, मेरे वादे खिलाफ नहीं होते। ये सुन के जन्नत ने कहा बस मैं खुश हो गई। फिर आप एक दूसरी वादी में पहुंचे जहां नहायत बुरी भयानक मकरू आवाजें आ रही थी और इतनी सख्त बदबू थी। आपने उसके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, उन्होंने बताया ये जहन्नुम की आवाज है। वो कह रही है अल्लाह मुझसे अपना वादा पूरा कर, मुझे वो दे दे, वो चीज दे दे जिसका तूने मुझसे वादा किया हुआ। मेरे तौक, मेरी जंजीरें, मेरे शोले, मेरी तपिश, मेरा थोर, मेरा लहू पीप, मेरे अजाब और सजा के सामान बहुत ज्यादा हो गए, मेरा घेराव बहुत ज्यादा हो गया, मेरी आग बहुत तेज है, मुझे वो दे जिसका वादा मुझसे किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हर मुशरिक और काफिर और खबीस और मुनकिर और बेईमान मर्द और औरत तेरे लिए। ये सुन के जहन्नुम राजी हो गई। सोचे कौन लोग फिर जहन्नुम में जाएंगे, इस हदीस से पता चल गया ना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी लोगों को देखा रास्ते में। एक वो लोग देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो लोग हैं गिरफ्तार और फरिश्ते उनके जिस्मों से टुकड़े काटते हैं और उन्हीं को खिला रहे हैं, उन्हीं के जिस्मों से टुकड़े काट काट के। और वो लोग मजबूर हैं खाने पे अपने ही जिस्म के टुकड़ों को। सोचें एक बंदा आदम खोर होता है ना, उसके
بات سن کے انسان کو کراہت آتی، گھن آنے لگتی ہے، اور ایک بندہ خود اس کا گوشت کاٹ کے اس کو ہی کھلایا جا رہا. تو پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں، اب قیامت تک یہ اپنا گوشت خود ہی کھاتے رہیں گے. اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ برزخ میں ان کو یہ سزا مل رہی ہے، ابھی قیامت نہیں آئی کیا، لیکن یہ بیچ کا زمانہ ہے. آپ نے دیکھا ہو نا، دیکھیں جب ایک مجرم کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کو تھانے میں بہت مار پیٹ کی جاتی ہے. ابھی عدالت میں نہیں لے کے گئے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مار پیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد عدالت میں جاتے ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے، عمر قید ہے یا پھانسی ہے یا جو بھی ہے اس کا فیصلہ. ٹھیک ہے، یہی بالکل حال اس طرح سے ہے کہ جو دنیا کے مجرم ہوں گے نا، ان کے لیے تھانہ کیا ہے، جو انٹرمیڈیٹ، جو بیچ کا زمانہ ہے، وہ برزخ ہے، جس میں ان کو لے جا کے وہاں پہ یہ سزائیں مل رہی ہیں. ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت کے دن فائنل فیصلہ ہوگا کہ کیا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں. تو اب یہ ایک اور گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے منہ سیاہ ہیں اور آنکھیں نیلی ہیں، نیچے کا ہونٹ زمین پہ گھسٹ رہا ہے اور اوپر کا ہونٹ سر پہ پہنچا ہوا ہے، اور لہو اور پیپ اس سے جاری ہیں، اور ان کی بدبو سے سارا میدان سڑا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ شراب خور ہیں، شرابیں پینے والے. پھر ایک اور جگہ سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک گروہ تھا جن کے منہ سور کے سے تھے، ان کی زبانیں پشت کی طرف سے کھینچی گئی تھی، پیچھے کی طرف سے کھینچی گئی تھی، اور سخت عذاب میں مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں. پھر ایک اور عورتوں کا گروہ دیکھا. اب اس کو بھی غور سے سنیں، یہ عورتوں کے گروہ کو کیا سزا مل رہی تھی؟ ان کو آگ کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے اور آتشی کوڑے سے ان کو مارا جا رہا تھا. آگ کا کوڑا تھا جس سے ان کو مارا جا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ فرمایا یہ میت پہ نوحہ کرنے والی ہیں اور خامندوں کو ستانے والی ہیں. ایک تو میت پہ نوحہ کرنا، عورتیں بہت زیادہ میتوں کے اوپر چیخنا، چلانا، بین کرنا یہ کرتی ہیں نا، وہ ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور خامدوں کو ستانے والی ہیں. پھر گزر ہوا ایک اور قوم پہ جن کے منہ کالے تھے اور ان کے سینے پہ آگ کے طبق رکھے ہوئے تھے اور گندک کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. جیسے کول ہوتا ہے نا جن سے جو یہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں، کتنا گرم ہوتا ہے وہ ویسے ان کے کپڑے تھے جس سے آگ بھڑک رہی تھی. ملائکہ ان کو گرز مار رہے تھے. کیا کیا ان کا حال تھا؟ منہ کالے تھے، سینے پہ آگ کے جیسے بڑے بڑے ٹرے ہوتے ہیں اس طرح سینے پہ رکھے ہوئے تھے. کپڑے ان کے کیسے تھے؟ گندک کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے، اور اس سے بھی آگ بھڑک، کیونکہ گندک جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایسا لیکوڈ ہوتا ہے جس کو آگ بہت تیزی سے پکڑ لیتی ہے، جیسے آئل کو پکڑتی نا آگ، اسی طرح گندک کے اوپر بھی آگ بہت بھڑکتی ہے. اور اوپر سے فرشتے تھے کہ ان کو مار رہے تھے گرز. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے. اللہ اکبر. اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیں کہ گانا بجانا ایک پروفیشن بنا لیا اور گانے بجانے میں بڑی عزت سمجھتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. پھر ایک اور گروہ دیکھا آپ نے جو آگ میں جلایا جاتا تھا اور جب جل جاتا تھا پھر زندہ ہو جاتا تھا، پھر جل جاتا تھا. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یہ والدین کے نافرمان ہیں. جس طرح انہوں نے دنیا میں اپنے والدین کو جلایا تھا نا، اسی طرح یہ قیامت تک اب جلتے رہیں گے. اللہ اکبر. پھر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو فرشتے چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں اور ان کے اندر سے بدبودار خون نکل رہا ہے. یہ لوگ مر کے پھر اسی طرح زندہ ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے ان کو ذبح کرتے ہیں، پھر یہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ قاتل خونی ہیں جنہوں نے ناحق خون کیے، اب ان کی سزا میں یہ ہمیشہ ذبح ہوتے رہیں گے. پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ جو پہاڑ کے برابر 2 پتھروں کے نیچے پستے جا رہے ہیں. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ مغرور اور متکبر لوگ ہیں. لیکن دنیا میں تکبر کرتے تھے نا، اس دن کیا ہوگا جب مر جائیں گے تو 2 پتھروں کے نیچے ان کو پیسا جائے گا. تم بڑے بنتے تھے نا، آج دیکھو تمہاری بڑائی کیسے اللہ تعالیٰ نے نکال دی. اور قیامت تک اسی طرح ان کو 2 پتھروں کے نیچے کچلا جا رہا ہوگا. قیامت تک یہ اسی طرح رہیں گے.
تو یہ مناظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے. اسی طرح کے مناظر یعنی دیکھتے گئے، آگے چلتے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک پہنچ گئے. اور بیت المقدس پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے. جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر پہ براق کو باندھا. پتھر پہ کیسے باندھا؟ ایک پتھر تھا، اس پہ اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا، اور وہیں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے آپ کو کہ انسان یہ نہیں کہے کہ بس اللہ کی سپرد ہے نا، اللہ خود ہی حفاظت کرے گا، آخر براق ہے، اس کو تو کہیں دوڑ کے نہیں جانا چاہیے. براق کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے باندھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ توکل اللہ پہ کرو، لیکن اپنی تدبیر بھی کرو. اللہ پہ بھروسہ تو کرنا ہے، لیکن پہلے خود تدبیر کرو. پہلے باندھا، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کیا. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بیت المقدس کے بیچ میں، مسجد کے بیچ میں جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اللہ سے آرزو کی تھی کہ وہ آپ کو حوریں دکھائے. آپ نے فرمایا ہاں. وہ فرمانے لگے آئیے پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پھر کہ ایک طرف کو صخرہ کے بائیں طرف کو کچھ حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کو سلام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. تو یہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک سیرت خوبصورت ہوئے رہے ہیں، ہم بیویاں اللہ کے ان پرہیزگار بندوں کی جو نیک ہیں، جو گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، جو پاک ہو کے ہمارے پاس آئیں گے، اور وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے. مسجد میں لوگ پہلے سے جمع تھے. جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ آذان دی. آپ کی آذان سے آسمانوں کے دروازے کھلے، فرشتے اترے، یہاں تک کہ ساری مسجد آسمان تک فرشتوں سے بھر گئی، اور سب نے صفیں باندھ لی. مگر امام کی جگہ ابھی خالی تھی. کسی کی بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ مصلی پہ جائے اور امامت کرائے، لیکن ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ وہ امامت کا آج حقدار ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام صفوں سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے امامت کی جگہ پہ لائے اور فرمایا آپ کس کا انتظار کر رہے؟ کیا آپ سے افضل کوئی اور آئے گا؟ مجھے قسم ہے رب العزت کی، میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اڑا ہوں، آسمان سے زمین تک گھوما ہوں، مگر آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا. آج امامت کے قابل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا سید المرسلین، کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ نے اس وقت کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ کے پیچھے کون کون ہے؟ فرمایا مجھے تو نہیں پتا ہے. فرمایا تمام انبیاء جو آج تک گزر چکے ہیں اور آسمانوں کے فرشتے آپ کے پیچھے موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ سارے نبیوں کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. امام اعظم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے نا. ہم دوسروں کو کہتے ہیں امام اعظم، لیکن واقعی امام اعظم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے نبیوں کی امامت کرائی. اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے براق لائی گئی جس پہ سوار ہو کے آپ آسمانوں پہ گئے. لیکن بعض روایت میں ایک اور بات بھی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ معراج لائی گئی آپ کے سامنے، ایک سیڑھی تھی جو لائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اس سے بنی آدم کی روحیں چڑھتی ہیں. دنیا نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی. اور فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ مرنے والے کی آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں؟ تو وہ اسی سیڑھی کو دیکھتے ہوئے حیران ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، مرنے والے کی آنکھیں ایسے ہو جاتی ہیں اوپر کو، ایسے ٹکٹکی سی بن جاتی. تو فرمایا یہ وہی سیڑھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو اوپر لے کے جاتی، جہاں سے روحیں اٹھ کے اوپر جاتی ہیں. تو سبحان اللہ، یہ وہ سیڑھی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے تو آپ نے اسماعیل نامی فرشتے سے ملاقات کی، جو آسمان دنیا کا، جو یہ پہلا آسمان ہے نا، اس کا سردار ہے، جس کے انڈر 70,000 فرشتے ہیں، جن میں سے ہر ایک فرشتے کے ساتھ اس کا پوری فوج ہے فرشتوں کی، جن کی تعداد 1,00,000 ہے۔ ہر ایک کے انڈر 1,00,000 فرشتے ہیں، اس کے اکیلے کے انڈر 70,000 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو دیکھیں، صرف وہی جانتا ہے۔ پھر وہ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ اب وہ پتہ ہے آسمانوں پہ بھی پہرے ہیں، آسمانوں کے بھی دروازے ہیں، ایسے ہی نہیں کوئی آسمانوں پہ چڑھ کے جا سکتا۔ دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم تو جانتے ہی ہیں ان کو۔ کہا گیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی ان کو بلایا گیا؟ جواب دیا ہاں۔ تب انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولا، اتنی انویسٹیگیشن کے بعد۔ آپ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ بارڈر کراس کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ کتنے سوال جواب ہوتے ہیں نا۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کون ہے اور ساتھ کس کو لائے ہو، ان کو بلایا گیا ہے یا نہیں، تب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ چڑھ گئے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک پوری کائنات ہے اوپر بھی، یہ زمین پہ ہم سوچتے ہیں نا اپنی چیزوں کو کہ یہ زمین پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے، آسمان پہ بھی فوجوں کی فوجیں ہیں، آسمانوں کے بھی دروازے ہیں، آسمانوں پہ بھی پہرے ہیں، آسمانوں پہ بھی اجازتیں لی جاتی ہیں، پورا ایک نظام اوپر بھی چل رہا ہے جو غیب کی دنیا ہے، ہمارے لیے یہ غیب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے سیر کرائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنے امتیوں کو بتا سکیں پھر کہ کیا کیا دیکھا۔ تو جب وہاں پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ اسی طرح تھے جیسے وہ اس دن تھے جس دن اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، یعنی اپنی اصلی صورت میں تھے، اور ان کے سامنے ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی روحوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں پاک روح اور جسم بھی پاک ہے، اسے علیین میں لے جاؤ، اور بدکاروں کی روح کو دیکھ کر فرماتے ہیں خبیث روح ہے، خبیث جسم، اسے سجین میں لے جاؤ۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف دیکھتے تو وہ ہنسنے لگتے، اپنے دائیں طرف دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے وہ ہیں ان کی اولاد جو کہ جنتی ہے، اور بائیں طرف ظاہر ہے وہ بھی اولاد ہی ہے ان کی، کافر بھی انہی کی اولاد ہے نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جو ان کو دیکھ کے غمگین ہوتے تھے اور دائیں طرف دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام، آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا، اور فرمایا خوش آمدید خوش آمدید، یعنی انہوں نے یعنی باقاعدہ ایک استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں یہ آدم علیہ السلام ہے، مجھے پتا ہے۔ تو انہوں نے جیسے فرمایا نیک بیٹے نیک نبی کو خوش آمدید، تو انہوں نے بہت ویلکم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گوشت ایسا ہے اور ایسا ہے، اور پھر ایک سڑا ہوا گوشت بالکل گندا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا بدبودار، ایک طرف بدبودار ہے اور دوسری طرف عمدہ گوشت ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں وہ گندے گوشت کو کھا رہے ہیں اور صاف گوشت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو بتایا گیا یہ وہ ہیں جو آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ پھر ایسے بھی لوگ دیکھے کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح کے ہیں، اور ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کے فرشتے انہیں اس گوشت کے لقمے دے رہے ہیں جو ان کے دوسرے راستے سے واپس نکل جاتے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں۔ تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے چیخ چلا رہے ہیں اور ایسے ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے گوشت اور پیچھے سے نکل جاتا ہے؟ تو بتایا گیا یتیم کا مال کھانے والے ہیں، جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے، وہ اپنے اندر آگ بھرتے تھے نا، تو یہ ان کا حال ہے۔ پھر کچھ عورتیں دیکھیں سینوں کے بل وہ جو ہے نا لٹکی ہوئی ہیں، اپنے یہ سینوں سے نا بریسٹ سے لٹکی ہوئی ہیں،
اور ہائے وائے کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، تو بتایا گیا یہ وہ آپ کی امت کی زناکار عورتیں ہیں۔ تو پھر دیکھا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے پیٹ ہیں بڑے بڑے گھروں جیسے، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں گر پڑتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں اے اللہ قیامت قائم نہ ہو، اے اللہ قیامت نہ آئے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان لوگوں کو برزخ میں یہ عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب ابھی وہ سہ رہے ہیں، ابھی قیامت نہیں آئی، اس لیے وہ چلا رہے ہیں اللہ قیامت نہ آئے۔ اور وہ جانور ان کو روند رہے ہیں اپنے پیروں تلے، اور وہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ کچھ دور اور آگے گئے کچھ لوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کے جو فرشتے ان کو کھلا رہے ہیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عیب بیان کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ چڑھے، وہاں پہ دیکھا کہ نہایت حسین شخص ہے، اور آسمان پہ جب چڑھ رہے نا تو وہاں پہ بھی دوسرے آسمان پہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی ہے، نوک کیا ہے۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کو بلایا گیا؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر وہ دربان نے دروازہ کھولا آسمان کا، اور باقاعدہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید، کیا خوب ہے ان کا لایا جانا، اور وہ آ چکے۔ تو وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے ہوئی، یہ دوسرا آسمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو یعنی وہ حسن دیا گیا ہے، اتنی فضیلت حسن کی دی گئی ہے آپ لوگوں پہ، یعنی جیسے چاند کو فضیلت ہے نا ستاروں پہ، اسی طرح یوسف علیہ السلام کی فضیلت ہے باقی تمام لوگوں پہ، جو بھی جتنے بھی حسین لوگ ہوں گے۔ تو ان کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سلام کریں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کی بھی گریٹنگ کیا ہے؟ سلام۔ وہ بھی جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ تو یعنی سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، ان کو بھی سلام کیا، سب کو سلام کر رہے ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پہ اسی طرح، اور ہر جگہ اسی طرح اجازت لے رہے ہیں، ہر جگہ ہر آسمان والے کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا، وہ آ چکے، ان کی تشریف آوری کی کیا بات ہے۔ تو وہ دربان بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور جس نبی سے بھی ملتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور سلام کے جواب کے بعد وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں، نیک بھائی اور صالح رسول کو مرحبا۔ ہر آسمان پہ ہر پیغمبر یہی فرما رہے ہیں۔ پھر پانچویں آسمان کی طرف گئے تو وہاں پہ ہارون علیہ السلام تھے، جن کی آدھی داڑھی سفید تھی اور آدھی سیاہ تھی، اور بہت لمبی داڑھی تھی، قریب قریب ناف تک پہنچ رہی تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی سنت ہے داڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے پھر یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہارون علیہ السلام ہے۔ پھر چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ بتائیں آسمان ہیں کتنے؟ 7 آسمان ہے نا۔ تو چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ اتنی اوپر کس سے ملاقات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ کا رنگ جو تھا گندمی سا تھا، اور بال بہت تھے، یعنی اتنا زیادہ بال تھے کہ یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اگر 2 کرتے بھی پہن لیں تو بال ان سے گزر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آپ ان کو سلام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بنا وہ جنت میں اپنی ایسی امت لے کر داخل ہوگا جو میری امت سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میری امت سے زیادہ ان کے امتی جنت میں جائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان